अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट करें। नाज़रीन आदाब, 30 अगस्त 2020 मुताबिक 10 मुहर्रम 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अशरा मुहर्रम की मुनासिबत से अवधनामा ने आज का शुमारा मुहर्रम नंबर की शक्ल में शाये किया है। नाजरीन, शाये होने वाली तमाम तहरीरें उर्दू ज़बान में हैं, जिसकी वजह से बहुत से गैर उर्दूदा हजरात इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते हैं। लिहाजा अवधनामा की ये पेशकश बिलखुसूस उन हजरात को मलहूज़ रखते हुए है ताकि सभी हजरात उन तहरीरों से फ़ायदा हासिल कर सकें। अवधनामा के सफ़े अव्वल पर 3 तहरीरें मौजूद हैं। पहली तहरीर आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह खुमैनी की है, जिसका तर्जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर जौरासी ने किया है। आप लिखते हैं, कितनी अजीब बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो इस्लाम को निजात दिलाई और ऐसी शख्सियत के लिए जिसने इस राह में कदम बढ़ा के अपनी जान भी दे दी, हम खामोशी इख्तियार कर लें। हमें तो हर रोज़ गिरिया करना चाहिए। हमें तो इन इक़दामात और इस मकतब की हिफाजत के लिए रोज़ाना मिंबर पर जाना चाहिए, क्योंकि ये इक़दामात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहून मिन्नत हैं। दूसरी तहरीर में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन लिखते हैं, हमारी कमसनी से हमारी इस वक्त की ज़िंदगी तक न जाने कितने हमारे बेहद अजीज़, बेहद महबूब, बेहद मोहतरम हमसे जुदा हो गए, लेकिन हर गुज़रते साल के साथ हमने उनकी यादों में कमी पाई। लेकिन ये करबला वाले, ये शहीदान करबला, ये उनकी पाक व पाकीज़ा रूहानियत शायद हमारे जज्बे से बाखबर है, वो हमें अपने से दूर देखना पसंद नहीं करते। तीसरी तहरीर की शक्ल में मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक शौक लखनवी का मंजूम कलाम शाये हुआ है, जिसका मतला और एक शेर इस तरह है, मजलिसे शब्बीर में जो शख्स रो सकता नहीं, पाए वो जन्नत का परवाना ये हो सकता नहीं। जिस तरह सोए शब हिजरत अली मुर्तज़ा, कोई यूँ साए में तलवारों के सो सकता नहीं। दूसरे सफ़े पर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयदुल उलमा सैयद अली नक़वी नक़वी की एक यादगार तकरीर शाये हुई है, जिसका उन्वान है शहीद करबला की यादगार का आज़ाद हिंदुस्तान से मुतालबा। मज़मून का ये इक़्तिबास देखें, गांधी जी के फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद के हुदूद हमारे मेयार नज़र के लिहाज से नुक़्ता एतदाल से मुख्तलिफ सही, फिर भी वो असल जिस पर उनके फ़लसफ़ा अमल की बुनियाद है, बहुत कुछ अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़ा इस्लामी से मुत्तहिद है, जिसको इंतहाई नुमाया तरीक़े पर अमली तौर से बरत कर और उसके बेपनाह नतीजे को तजुर्बे की दुनिया में सामने लाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। फिर यह इत्तेहाद को इत्तिफ़ाक़ी तवारुद न था, बल्कि गांधी जी ने तसरीहन इसका इजहार किया कि उन्होंने शुरू ही में वाक़या करबला का मुतालिया किया था और इससे मुतासिर हुए थे। उन्होंने बारहा कहा कि वो जंग आज़ादी में हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना रहबर जानते हैं। इसी बिना पर नमक वाले मैदान में जाने के मौके पर उन्होंने अपने साथियों की तादाद 72 करार देते हुए इसका इजहार किया कि वो इस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी का एक मुजाहरा करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मुल्क आज़ाद होने के बाद सिर्फ हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा ये उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है कि वो शहीद करबला की यादगार को फलने फूलने का मौका दे, जबकि मुल्क का रुझान इसके पहले हमेशा अज़ा हुसैन का मुआफिक रहा है। तीसरे सफ़े की 2 तहरीरों में पहली तहरीर प्रोफेसर शारिब दौलवी की सोज़ ख्वानी की रिवायत मौजूद है, जिसमें मजमून निगार ने सोज़ ख्वानी की तारीफ और तारीख का मुख्तसरन बयान करते हुए रिदौली का जिक्र किया है। ये सत्र मुलाहिजा फरमाएं। मुझे अपने बचपन की बात याद है, रिदौली की सोज़ ख्वानी बहुत मशहूर थी। मैंने बचपन में भुलई सोज़ ख्वान की सोज़ ख्वानी सुनी है। वो क्या पढ़ते थे, उस वक्त मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि उनके अल्फाज समझ पाता, लेकिन उनके पढ़ने का तासुर मुझे याद है कि हर शख्स की आंख से आंसू रवा हो जाते थे। वहाँ कई ख़ानदान सोज़ ख्वान के थे। अच्छन, अजीम, अज्जू और तफज्जुल सोज़ ख़ान रिदौली के मशहूर सोज़ ख़ान थे। उनके कई और अजीज़ और साथी थे। अजीम बहुत अच्छे सोज़ ख़ान थे। 9 मुहर्रम के अलम में वो एक ही मरसिया, कल होगी मोहम्मद के नवासे से लड़ाई, ये आखिरी शब है, पढ़ते हुए रात तक गश्त अलम में मौजूद रहते थे। दूसरी तहरीर बउनवान अज़ादारी और मफ़हूम अज़ा में प्रोफेसर फजल इमाम इस तरह रकम तराज है, इरफान अज़ा और अज़ादारी, मारिफत करबला और मारिफत हुसैन, मकसद शहादत हुसैन की जब तक तफ़हीम ना होगी, हमारी मजलिसें रस्म व रिवाज और बेहरूह होकर रह जाएंगी। एक दोपहर में पूरे घर को राह खुदा में लुटा देने का मकसद क्या था, जो अब्बास जैसे भाई, अली अकबर जैसे बेटे, कासिम और मोहम्मद जैसे नौनिहालों को राह खुदा में कुर्बान कर देना अजीम तरीन मकसद के लिए था। खुद चश्माहे पिसर को अपनी कुर्बानी का दीबाचा बनाना भी बहुत बड़े अज़्म व इरादे का एलानिया था और साबित करना था कि हम जंग के लिए नहीं आए हैं। अवधनामा के सफ़ा 4 पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का मजमून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और हम शाये हुआ है, जिसमें आप रकम तराज हैं।
کربلا کا مارکہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور جناب علی اصغر اور دیگر جانثاران حسین کی قربانیوں سے ہی مزین نہیں ہے، بلکہ جب 10 محرم کو خاندان رسالت کی ناموس کا قافلہ لٹ گیا تو اس کی شیرازہ بندی رسول کی نواسی علی و فاطمہ کی نور نظر، حسنین کی بہن حضرت جعفر طیار کی بہو سیدہ زینب نے کی، اور انہوں نے قیامت تک کے لیے رسم ازا کی بنیاد رکھی اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کربلا کے خونِ شام میدان سے ستم ایجاد دربار شام تک کا سفر کیا۔ مظلومین نے کربلا کے مصائب بیان کیے، حسین، ان کے خانوادے کے افراد اور دیگر جانثاروں کی تعزیت وصول کی، اور پھر پوری جرأت، ہمت اور بے خوفی کے ساتھ کربلا کے شہیدوں، معصوموں اور مظلوموں بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ بقول شاعر، شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہی، عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر رہی۔ صفحے کا دوسرا مضمون سید کاظم رضا شکیل کا ہے، جس میں مضمون نگار نے قربانی حسین اور موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کربلا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، اب اتنے مظالم قیامت تک کسی پر نہ ہوں گے اور نہ ہی اتنی مصیبت پڑے گی، تو اب کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا کیوں کہا گیا؟ کوئی بات کسی مطلب کے بغیر نہیں کہی جاتی، اس کا اثر کبھی نہ کبھی نظر ضرور آتا ہے۔ اب آج میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا کیوں کہا گیا ہے۔ آج کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف دکھتا ہے کہ ہمارے لیے روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اسی صفحے پر امید فاضلی کا مرثیہ بھی شائع ہوا ہے، جس کا پہلا بند اس طرح ہے: اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے محترم، انجام جان کر جو بڑھاتا رہے قدم، تیغ و ثنا کی چھاؤں میں حق کا رکھے برہم، اپنے لہو سے اشک کی آیت کرے رقم، ہر سانس کو جو مرضی مولا میں ڈھال دے، سجدہ کرے تو ایسا کہ دنیا مثال دے۔ اودنامہ کے 5ویں صفحے پر پیام اعظمی کا مضمون عزائے حسین اور منظوم تحریر بعنوان دعا شائع ہوئی ہے۔ پیام اعظمی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: ہماری عزاداری کا مذاق اڑانے والے، اسے بدعت اور حرام کہنے والے، اس پر تمسخر کرنے والے اگر دیانت فکر سے کام لے تو انہیں بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ تمام امتوں کے درمیان ظلم کے خلاف سب سے زیادہ حساس، انسانیت پر ڈھائے جانے والے مظالم پر سب سے زیادہ بے چین ہونے والی امت حسین کے عزادار ہیں۔ خدا نخواستہ جس دن انسان کی آنکھوں سے اشک باری کا حق چھن جائے گا اور انسانیت کے ہونٹوں سے فریاد کے لے سلب کر لی جائے گی، اسی دن انسانوں اور درندوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ صفحے کی بقیہ 2 تحریروں میں مولانا عرفان عالمپوری کا مضمون حسین اور ہدایت اور مولوی ایلیا اظہر کا مضمون حسین کون ہے شائع ہوا ہے، جس میں مضمون نگار نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق معتبر و مشہور شخصیات کے اقوال جمع کیے ہیں۔ صفحہ 6 پر ڈائریکٹر ICCR افشاں انجم کی تحریر موجود ہے، جس کا عنوان ہے: اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ مضمون نگار اپنے ایک اقتباس میں اس طرح رقم تراز ہے: جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، شمر حضرت حسین علیہ السلام کی شان مقدس میں گستاخانہ کلمات بک رہا تھا۔ شمر کی بدزبانی روکنے کے لیے مسلم بن اوسجا نے تیر چلانے کی اجازت مانگی، حضرت نے منع کیا: میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ کربلا کی فضا، بڑھتی دوپہر کی تپش، صحرا کی گرم ہوائیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاک آلود ہوئی فضا میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند یہ خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، اپنا عذر بیان کرنے دو، میرے ساتھ انصاف کرو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے۔ اودنامہ کے 7ویں صفحے کے مضامین اس طرح ہیں: مجلس اور انصار امام سے مشابہت۔ یہ مضمون مولانا سید محمد باقر باقری جوراسی کا ہے، جس میں مضمون نگار نے انصار امام کے فضائل و ایثاری کا ذکر کیا ہے اور عزاداران مظلوم کربلا کے لیے ان فضائل و قربانی کو بطور مثال پیش کیا ہے جس سے عزادار اپنی کردار سازی کر سکیں۔ صفحے کا دوسرا مضمون مولانا سید محمد جابر جوراسی کا شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے: قمر بنی ہاشم اور درس اخوت۔ مضمون کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو: جناب عباس نے تند و تیز اور مخالف حالات میں اپنے بھائی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ نسل انسانی میں پیدا ہونے والے تمام بھائیوں کے لیے شمعائے نصیحت بن کر فروزہ ہے۔ انسانی دلوں کو ٹٹول ڈالیے، لیکن وہ پرخلوص جذبہ کسی دل میں نہ ملے گا جو اپنے بڑے بھائی کے لیے تاجدار وفا کے دل میں تھا۔ شاید یہ جذبہ مولا کائنات کی اس تمنا کی دین تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ صفحے کا آخری مضمون عین شمس یونیورسٹی قاہرہ مصر کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کا بعنوان امام حسین انقلاب کا ایک عالمی مدرسہ قرار پایا ہے۔
جس میں وہ لکھتی ہیں، مارکہ کربلا صرف اسلام ہی کا المیہ نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کا المیہ ہے، جس میں 3 دن اہل بیت پر پابندی بند کرنے کا واقعہ انتہائی بھیانک اور ظالمانہ فعل تھا۔ تاریخ اس واقعے کی گواہ ہے۔ یزیدی لشکر کے ظالمانہ اور جابرانہ باتوں کا جواب امام حسین نے بڑی معصومیت اور دلیری سے دیا۔ وہ اپنے اصولوں اور دین کی باتوں میں کوئی سودا یا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں اپنے اہل و عیال کو قربان کر دینا منظور تھا، لیکن یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا یا یزیدیوں کو حکمران تسلیم کرنا منظور نہیں تھا۔ مولانا دلکش غازی پوری کے مضمون سے اودھ نامہ کے 8ویں صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ مقالہ نگار اپنے مضمون کربلا اور امام حسین شعراء کی نظر میں لکھتے ہیں، واقعہ کربلا چونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے لسانیات کی حدود توڑ دی ہے، لہٰذا جہاں دنیا کی معروف زبان میں اس کا ذکر موجود ہے، اردو زبان میں بھی یہ نثر و نظم دونوں صورتوں میں نظر آتا ہے۔ کثرت کی وجہ یہ ہوئی کہ اردو زبان بولنے والے اگرچہ مسلک کے اعتبار سے الگ تھے مگر مذہب کے اعتبار سے ایک تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کو اگر مختصر کر کے سمجھنا ہے تو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے جب ظالم و بدکردار یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کروایا تو اس واقعے کا اثر اردو زبان کے شعراء پر بھی ہوا۔ دوسرا مضمون عظمت علی کا کربلا لہو کی تحریک یا امن و انسانیت کی مہم شائع ہوا ہے۔ مضمون کی آخری چند سطریں ملاحظہ ہوں۔ آج جہاں بھی امن عالم اور ظلم سے آزادی کا تصور پیش کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے رگ و ریشے میں کربلا کا عکس ضرور نظر آتا ہے۔ کربلا سے جس نے کچھ سیکھا اس نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا۔ مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا اور آیت اللہ خمینی کے انقلاب میں روح کربلا کا وافر حصہ رہا ہے۔ اس لیے امن کے ساتھ جنگ فتح کرنا ہو تو کربلا کے علاوہ کوئی اور انتخاب نہیں۔ اودھ نامہ کے 9ویں صفحے پر شبیہ زہرا حسینی کا مضمون واقع کربلا ایک عظیم درسگاہ شائع ہوا ہے۔ مضمون کے دوسرے اقتباس میں مقالہ نگار لکھتی ہیں، یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ یا المیہ کہنا اس کی اہمیت و عظمت کو کم کرنے کے مصداق ہے۔ اس کو صرف ایک مقدس قربانی سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو ایک عظیم انقلاب ہے، ظلم و بے انصافی کے خلاف ایک آفاقی آواز ہے اور غیرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی زبردست تحریک ہے جو ذہنوں میں اتر کر بدی کے خلاف جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، خواہ وہ سماجی بدی ہو یا ذاتی نقص کی شکل میں۔ صفحے کا دوسرا مضمون نواب علی اختر کا ہے جس کا عنوان ہے شہدائے کربلا کی قربانی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ۔ مقالہ نگار اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جس بے مثال شجاعت، قربانی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ آنے والے وقتوں میں بھی مسلمانوں اور عالمی انسانیت کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ قربانی کا جذبہ ہمیں سچائی کے اصولوں پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتا ہے اور ہماری باہمی رواداری حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے تئیں ایک بہترین خراج عقیدت ہے۔ 10ویں صفحے پر شائع ہونے والا مضمون جدید مرثیے میں فکر اقبال کی تقلید عادل فراز کا ہے۔ 11ویں صفحے پر شکیل شمسی، جوش ملی آبادی، کرشن بہاری نور، ماتھر لکھنوی جیسے شعراء کے منظوم کلام کے علاوہ ارشادات امام حسین علیہ السلام موجود ہیں جن کو مولانا حسنین باقری جوراسی قبلہ نے ترتیب دیا ہے۔ صفحے 12 پر پروفیسر محسن عثمانی ندوی کا مضمون محرم کا پیغام موجود ہے۔ مضمون کی چند سطریں ملاحظہ ہوں۔ خلافت راشدہ کے بعد حکومت کی گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی، شورائے نظام اور انتخاب کا نظام ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام میں بے چینی تھی، مسلمانوں میں عقیدت اور احترام جن لوگوں کو سب سے زیادہ حاصل تھا ان میں اہل بیت سب سے ممتاز تھے۔ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا جو خلافت کا اہل نہیں تھا اور اس کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تھا۔ اسی نوعیت کا دوسرا مضمون محمد شمس تبریز علیمی کا ہے جس کا آخری اقتباس اس طرح ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تمام انسانوں کو عظیم پیغام دے رہی ہے کہ وقت کے فرعونوں اور ظالم حکمرانوں سے خائف اور مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ تم حق کی آواز بلند کرو چاہے اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے، اور مسلمانوں کے لیے عظیم پیغام یہی ہے کہ ہر حال میں مشیت خداوندی پر راضی رہے اور دشمن کے نرغے میں رہ کر بھی فرائض و واجبات کو ترک نہ کرے۔ ان کے علاوہ اودھ نامہ کے خصوصی محرم نمبر میں شائع ہونے والے مضامین اور مضمون نگار ہیں، مولانا مقبول احمد قبلہ کا مضمون دور حاضر پر اثرات قیام حسینی، جناب مظہر حسنین کا مضمون عزاداری اور سوشل میڈیا، مہاراج کمار محمد امیر حیدر کا مضمون امام حسین علیہ السلام کی بابت مہادیو مہاراج کی پیشین گوئی، ڈاکٹر عظیم امروہوی کا مضمون غم اور غم حسین،
اور ڈاکٹر ابرار حسین جونپوری کا مضمون رنج و غم آہ و بکا گر یوزاری نہ ہو ماتم۔ ان تمام مضامین کی تلخیص اودھ-نامہ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری اسٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔